काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, ये काशान बसीरत का यूट्यूब चैनल है और यहाँ पर हम जिस किताब को मिलकर पढ़ रहे हैं उसका नाम है सोगनामे आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हिस्सा अव्वल, वॉल्यूम 1 और रीडिंग का है ये पार्ट नंबर 23 और किताब के सफ़ा नंबर 341 से हम रीडिंग का बाकायदा आगाज़ करेंगे। और इस नशिस्त में हम पढ़ने जा रहे हैं नवे इमाम अलैहिस्सलाम और इस्मत व तहारत के 11वें ताजदार हज़रत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के हवाले से जो भी मालूमात इस किताब में मौजूद हैं। और उम्मीद है कि हम इस एक ही नशिस्त में जो भी मालूमात हैं वो हम मुकम्मल पढ़ लेंगे। आइए हम देखते हैं 342 पेज पे लिखा है कि है अद आए मंजिले, हिज्जे कर देती हूँ, अलिफ दाल एन अलिफ हमज़ा बढ़िए, दाल के ऊपर तजदीद है। तो है अद्दुआए मंजिल हक राहबर मिला, तकवा को है खुशी के तकी सा बशर मिला, कजला गई थी शाम जहालत से कायनात, भटके हुओं को फिर से मोहम्मद का घर मिला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वज्जिल फरजहुम अजमईन। आइए अब हम पेज 343 पे आ गए हैं और यहाँ पर हेडिंग है नक्श ज़िंदगानी इमाम मोहम्मद तकी अल जवाद अलैहिस्सलाम। लिखा है 11वें मासूम अलैहिस्सलाम और आसमान विलायत के 9वें महताब इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम 10 रजब 195 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। आपका नाम मोहम्मद, कुनियत अबू जाफ़र और सबसे मशहूर लक़ब जवाद और तकी हैं। आप अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा का नाम खिज़रान था, जिन्हें सकीना सलामुल्लाह अलैहा या सबीका सलामुल्लाह अलैहा भी कहा जाता था। आप अलैहिस्सलाम उम्मुल मोमिनीन हज़रत मारिया कुप्तिया के ख़ानदान से थी। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम आप अलैहिस्सलाम को खिज़रान और रेहाना के नाम से याद फरमाया करते थे। वाज़ेह रहे कि इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की 2 बीवियाँ थीं। एक मामून रशीद की बेटी थी जिसका अक़्द मामून ने सियासी मसलहत के तहत आप अलैहिस्सलाम से कर दिया था, लेकिन कुदरत का इंतज़ाम ये था कि उसने आप अलैहिस्सलाम के वारिस को एक अजम खातून अजम खातून के बतन से पैदा किया और मामून की बेटी को इस शरफ से महरूम रखा कि इस तरह मनसब इलाही की गलत तकसीम का तसव्वुर न पैदा होने पाए। इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की वालिदा की अज़मत व बुज़ुर्गी के लिए इतना कहना ही काफ़ी है कि 7वें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने आप अलैहिस्सलाम के इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के बैत अशरफ में आने से बरसों पहले आप अलैहिस्सलाम की बाज़ खुसूसियात बयान फरमाई और अपने एक सहाबी इब्ने सलीत सीन लाम ये तोय सलीत से कहा कि अगर उनसे मुलाकात मुमकिन हो तो उन तक मेरा सलाम पहुँचाना। तमाम आइम्मा अलैहिमुस्सलाम में सबसे कम अरसा इस आलम फ़ानी में ज़िंदगी गुजारने वाले इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम हैं, जो फ़कत 25 साल इस आलम हस्ती में वास्ता फैज़ रहे। एक फूल की तरह आपकी ज़ाहिरी हयात बहुत कम थी, लेकिन इस गुलनाज की खुशबू और फैज़ से अब तक एक दुनिया मुअत्तर है। हज़रत इमाम तकी अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्र के करीब 6 साल अपने वालिद बुजुर्गवार इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के साथ गुजारे। हम आ गए पेज 344 पे। जिस साल इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को खुरासान बुलाया गया, आप अलैहिस्सलाम अपने वालिद बुजुर्गवार के साथ मक्का तशरीफ़ ले गए। हालत तवाफ़ में आप अलैहिस्सलाम ने नहायत गौर ख़ौस और वक्त और दिक्कत नज़र से अपने वालिद गिरामी के आमाल देखे और एक एक बात का बग़ौर जायज़ा लिया और महसूस किया कि हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम इस शख्स की तरह खाने खुदा को विदा कर रहे हैं जैसे कि फिर लौट कर यहाँ नहीं आना है। इसी वजह से इमाम तकी अलैहिस्सलाम जब हिज्र अस्वद के पास बैठे थे कि आप अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक पर परेशानी के आसार नुमायाँ थे, और जब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के खादिम ने चाहा कि इमाम तकी अलैहिस्सलाम को
اٹھا کر امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں لے جائے تو معصوم نے فرمایا کہ یہیں رہوں گا اور اپنی جگہ سے حرکت نہیں کروں گا جب تک کہ خدا کا حکم نہ ہو۔ خادم نے یہ واقعہ امام رضا علیہ السلام سے بیان کیا تو امام رضا علیہ السلام اپنے فرزند ارجمند کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ میرے لال اٹھو تاکہ ہم چلیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا جان کیسے چلیں جب کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ علیہ السلام کعبے کو اس طرح ودا کر رہے ہیں جیسے کہ دوسری بار پلٹ کر آنا ہی نہیں ہے۔ قبل ازیں بتایا جا چکا ہے کہ امام تقی علیہ السلام کی عمر تمام ائمہ طاہرین علیہ السلام میں سے سب سے کم رہی اور آپ علیہ السلام نے اس دار دنیا میں صرف 25 سال گزارے، کیونکہ آپ علیہ السلام کی زوجہ ام الفضل نے عباسی خلیفہ معتصم باللہ کے حکم پر آپ علیہ السلام کو زہر دے دیا جس سے آپ علیہ السلام جانبر نہ ہو سکے۔ یہ زہر اس قدر سخت تھا کہ آپ علیہ السلام 29 ذیقعت 220 ہجری میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ علیہ السلام کا روضہ مبارک کاظمین شہر میں واقع ہے جو عراق کے دارالخلافہ بغداد کے نزدیک ہے۔ آپ علیہ السلام امام رضا علیہ السلام کے اکلوتے فرزند تھے۔ اب یہاں پر ہیڈنگ ہے امامت و ولایت، لکھا ہے آپ علیہ السلام کی امامت و ولایت کا زمانہ 17 سال بریکٹ پہ لکھا ہے 203 سے لے کے 220 ہجری پر مشتمل ہے۔ آپ علیہ السلام کم سنی ہی میں عہدہ امامت پر فائز ہوئے اور لوگوں کی ہدایت کا وظیفہ سر انجام دیا، اور یہ سلسلہ تبلیغ و ہدایت ابتدا سے ہی جاری رہا۔ اور اب ہم آ گئے پیج 345 پہ، لکھا ہے آپ علیہ السلام کی امامت کا زیادہ عرصہ مامون کی خلافت میں گزرا۔ آپ علیہ السلام نے مامون کے زمانے خلافت میں 203 سے لے کر 218 ہجری کا عرصہ گزارا۔ آپ علیہ السلام نے 2.5 سال مامون کے بھائی معتصم کے عرصہ اقتدار میں بھی گزارے۔ اور اب اگلی جو کہ ہیڈنگ ہے وہ ہے، ہم اس صفحے پہ پڑھنے جا رہے ہیں کہ 345 صفحہ ہے اور ہیڈنگ ہے امام علیہ السلام کا علمی فیض و کمال۔ لکھا ہے حضرت امام تقی علیہ السلام اگرچہ تمام ائمہ اطہار میں سب سے کم عمر تھے، آپ علیہ السلام صرف 25 برس تک عہدہ امامت پر فائز رہے، لیکن آپ علیہ السلام اتنے کم عرصے میں بھی بچپن سے جوانی تک علمی محاذوں پر ترویج حقائق کی کوشش کرتے رہے اور بحث و مناظرے کے محاذوں پر بھی اپنے پدر گرامی کی طرح مخالفین اور حاسدین کے سامنے اپنی علمی برتری کو ثابت کیا۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ ہدایت و تبلیغ بچپن ہی سے جاری تھا۔ امام علیہ السلام کو عام بچوں کی طرح کھیل کود کی طرف رغبت نہ تھی۔ علی ابن حسان واسطی جو کہ آمش الف عین میم شین آمش کے طور پر معروف تھا، ہو سکتا ہے اس کو کسی اور طرح پڑھتے ہوں، الف عین میم شین کے طور پر معروف تھا، روایت کرتا ہے کہ ایک دن میں چاندی سے بنائے گئے کچھ کھلونے اپنے آقا علیہ السلام و مولا حضرت امام جواد علیہ السلام کے لیے تحفہ و ہدیے کے طور پر لے گیا۔ جب لوگ محفل سے اٹھ گئے اور رسائل کا جواب دے کر حضرت علیہ السلام اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو میں بھی آپ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلا۔ آپ علیہ السلام کے خادم سے ملاقات کی اجازت چاہی، اس نے اجازت دے دی۔ میں آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، سلام عرض کیا۔ امام علیہ السلام نے میرے سلام کا جواب بھی دیا۔ اس لمحے میں نے محسوس کیا کہ آپ علیہ السلام راضی نہیں ہیں، لہٰذا مجھے بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا۔ میں نے جھجکتے ہوئے کچھ کھلونے آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے۔ میں نے کہا، حضرت امام تقی علیہ السلام نے قہر آلود نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور ان کھلونوں کو ادھر ادھر پھینک دیا اور فرمایا، خدا نے تمہیں ان کھلونوں سے کھیلنے کے لیے خلق نہیں فرمایا۔ میں گھبرا گیا اور آپ علیہ السلام سے عفو و درگزر کی درخواست کی تو آپ علیہ السلام نے معاف فرما دیا۔ حضرت امام تقی علیہ السلام نے اپنا مقصد بیان فرمایا کہ ہم ہدایت و رہبری کے لیے آئے ہیں، کھیل کود کے لیے نہیں۔ آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ ترویج اسلام اور کرامات سے عبارت ہے۔ اگرچہ آپ کی امامت و ولایت کی مدت بہت کم ہے، لیکن کمالات و فضائل اور نشر علوم و احکام میں کسی طرح کی کمی نہیں ہوئی ہے، اور آپ نے ایک جلسہ عام میں 30,000 یعنی 30,000 سوالات کے جوابات عنایت فرمائے اور جلسہ 3 روز تک جاری رہا۔ ہم آ گئے ہیں پیج 346 پر، یہاں پر ہیڈنگ ہے ام الفضل سے شادی کی داستان۔ لکھا ہے، جب امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو اس وقت امام تقی علیہ السلام کی عمر مبارک قریب 7 سال تھی، 7 ایئرز تھی۔ امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد مامون 203 ہجری میں خراسان سے بغداد گیا۔ اس نے دیکھا کہ امام رضا علیہ السلام کی شہادت سے لوگوں کے دلوں میں بنی عباس کے خلاف نفرت بھڑک اٹھی ہے
اور عام بغاوت کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے، لہٰذا اس نے سیاسی چال چلی اور ظاہری طور پر امام تقی علیہ السلام سے مربوط ہو گیا، اور اس نے امام علیہ السلام سے رشتہ داری قائم کرنے کے لیے اپنی 9 سالہ بیٹی ام الفضل سے آپ علیہ السلام کا عقد طے کر دیا۔ مامون نے امام تقی علیہ السلام کو ایک خط بھیجا اور امام علیہ السلام سے بغداد آنے کی درخواست کی۔ امام علیہ السلام مامون کی درخواست پر بغداد پہنچے، لیکن جو ہی بنی عباس کے لوگوں کو مامون کے ارادے سے آگاہی ہوئی تو انہوں نے کھلے عام تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہیں خوف لاحق تھا کہ مامون کے اس انداز سیاست سے خلافت بنی عباس سے بنی ہاشم میں چلی جائے گی۔ ان کا ہدف تنقید یہی تھا کہ مامون چھوٹے پن کا اظہار کیوں کر رہا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو 7 یا 9 سالہ بچے سے بیاہ رہا ہے، یہ خلافت کی شان کے خلاف ہے۔ مامون نے ان کی تنقید اور مخالفانہ باتوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ صحیح ہے کہ امام علیہ السلام تقی علیہ السلام سن و سال کے لحاظ سے چھوٹے ہیں، لیکن علم و فضل اور کمال و جمال میں تمام دانشوروں سے افضل ہیں۔ آپ علیہ السلام کی ہر صفت نقطۂ عروج پر ہے۔ لیکن بنی عباس نے اس کی اس منطق کو قبول نہ کیا۔ وہ اپنی مخالفت پر ڈٹے رہے اور مامون کو مسلسل تنقید کا نشانہ بناتے رہے۔ مامون نے صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے آخرکار ایک جلسہ تشکیل دیا جس میں بنی عباس کے بڑے بڑے رؤساء اور دانشوروں کو دعوت دی گئی، اور وہاں پر امام علیہ السلام کے کمالات معنوی کی ایک جھلک دکھائی گئی۔ ہم پیج 347 پہ آگے ہیں۔ ہیڈنگ ہے میدان علم کے شہسوار۔ لکھا ہے مامون کو خاندان عصمت طہارت کے علم و فضل سے مکمل آگاہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ خاندان نبوت و رسالت کا عظیم خاندان ہے، لہذا اس نے اس بغاوت کو دبانے کے لیے ایک میٹنگ طلب کی اور اس میں علماء و فضلاء کو شرکت کی دعوت دی گئی۔ شرکائے محفل میں بغداد کا مشہور زمانہ قاضی یحییٰ بن اقسم بھی شامل تھا، جو علم و کمال میں اپنی مثال آپ تھا۔ جب پنڈال دانشوروں اور علماء سے کھچا کھچ بھر گیا تو امام علیہ السلام تشریف فرما ہوئے اور آپ علیہ السلام کو صدر محفل میں بٹھایا گیا۔ مامون آپ علیہ السلام کے ایک جانب بیٹھ گیا۔ یحییٰ بن اقسم محفل میں بیٹھے ہوئے اشراف اور بلند پایہ شخصیات سے اجازت لے کر امام علیہ السلام سے مخاطب ہوا۔ اگر کوئی شخص حالت احرام میں کسی حیوان کا شکار کرے تو آپ علیہ السلام کے نزدیک اس کا کیا حکم ہے؟ تو امام تقی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مسئلے کے کئی ایک پہلو ہیں۔ اچھا، اب سامعین یہاں پہ جو پہلو بتائے گئے ہیں تو امام نے وہ ٹوٹل 11 پوائنٹ وائز بتائے ہیں، آئیے نوٹ کیجئے۔ سب سے پہلا ہے کہ کیا وہ محرم احرام باندھے ہوئے مکہ اور اس کے اطراف سے 4 فرسخ کے فاصلے پر تھا یا حرم سے باہر تھا؟ 2، کیا وہ مسئلے کو جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا؟ 3، کیا اس نے خود عمدن شکار کیا یا غلطی سے ایسا کیا؟ 4، کیا وہ آزاد تھا یا غلام؟ 5، کیا وہ چھوٹا تھا یا بڑا؟ 6، کیا اس نے پہلی دفعہ شکار کیا یا اس سے پہلے بھی شکار کرتا رہا تھا؟ 7، شکار پرندہ تھا یا کوئی اور جانور؟ 8، شکار کے بعد وہ محرم اپنے فعل پر پشیمان تھا یا پھر شکار کا ارادہ رکھتا ہے؟ 9، اس نے رات کے وقت شکار کیا یا دن میں؟ 10، وہ احرام حج کا تھا یا عمرے کا؟ اور 11واں اور آخری کا پوائنٹ کہ حیوان چھوٹا تھا یا بڑا؟ ہم اب آگئے ہیں پیج 348 پر۔ لکھا ہے یحییٰ امام علیہ السلام کے ان سوالات اور فروعات کو سن کر ورطہ حیرت میں ڈوب گیا اور اس کے ہوش و حواس اڑ گئے۔ عاجزی اور درماندگی کے آثار اس کے چہرے سے واضح ہو رہے تھے۔ عرق ندامت پیشانی پر چمک رہا تھا اور زبان میں لکنت آ چکی تھی۔ تمام حاضرین محفل پر امام علیہ السلام کی عظمت و رفعت اور جلالت کا رعب و دبدبہ بیٹھ گیا اور وہ سب امام تقی علیہ السلام کے فضل و کمال کے گرویدہ ہو گئے۔ اس کے علاوہ امام علیہ السلام سے 1100 سوالات کے جوابات طلب کیے گئے اور آپ علیہ السلام نے نہایت اطمینان سے حاضرین کے تمام سوالوں کے تسلی بخش جواب دیے۔ جب آپ علیہ السلام لوگوں کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے تو مامون بلند آواز سے کہہ رہا تھا احسنتا، واہ 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 واہ۔ مامون نے پھر امام علیہ السلام سے کہا کہ اے ابو جعفر، اب آپ علیہ السلام مشہور زمانہ دانش ور یحییٰ بن اقسم سے کوئی سوال پوچھیں۔ تو آپ علیہ السلام یحییٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ آپ مجھے اس مرد کے بارے میں بتائیں کہ جس کے لیے پہلے روز عورت کی طرف نگاہ کرنا حرام تھا، چند گھنٹے گزرنے کے بعد اس کی طرف نگاہ کرنا حلال ہو گیا، ظہر کے وقت پھر اس کی طرف نگاہ کرنا حرام ہو گیا، عصر کے وقت اس کی طرف دیکھنا جائز ہو گیا اور پھر وہ مغرب کے وقت حرام ہو گئی لیکن رات کے آخری حصے میں جائز ہو گئی، پھر نصف شب کو حرام ہو گئی اور طلوع فجر کے وقت پھر جائز ہو گئی۔
آپ بتائیں ان مسائل شریعہ کا حل کس طرح ہے؟ وہ عورت اس شخص پر حرام کیسے ہوتی رہی اور حلال کیسے ہوتی رہی؟ وقت کا مشہور قاضی امام علیہ السلام کے علمی و شرعی سوالات سن کر دنگ رہ گیا۔ وہ ندامت کی وجہ سے پریشان حال تھا۔ اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے آج تک ایسا نہ سنا نہ اس کے متعلق علم رکھتا ہوں، اور اگر آپ علیہ السلام پسند فرمائیں تو بیان کر دیں تاکہ استفادہ کر سکوں۔ سامعین، ہم پیج 349 پہ آ گئے ہیں۔ اب لکھا ہے کہ مسند ولایت و امامت کے تاجدار امام محمد تقی علیہ السلام نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ یہ عورت کسی اور شخص کی کنیز تھی، اس مرد نے اس پر نگاہ کی تو اس کا یہ نگاہ کرنا حرام تھا۔ چند گھنٹوں کے بعد اس مرد نے اس کنیز کو اس مالک سے خرید لیا تو وہ عورت اس پر جائز ہو گئی۔ ظہر کے وقت اس نے اس کنیز کو آزاد کر دیا تو اس وقت اس کا دیکھنا حرام ہو گیا۔ پھر اس نے عصر کے وقت اس کے ساتھ نکاح کر لیا تو وہ اس کے لیے جائز ہو گئی، اور پھر اس نے غروب آفتاب کے وقت اس عورت سے اظہار کیا زوئے ہے الف، یعنی کہ عورت کو یہ کہا کہ وہ اس کے لیے اس کی ماں کی طرح ہے، انورٹڈ یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا، تو اس وقت اس عورت کی طرف دیکھنا حرام ہو گیا۔ اس مرد نے آدھی رات کے وقت ظہار کا کفارہ ادا کیا تو اس کی طرف دیکھنا جائز ہو گیا، اور آدھی رات کو اس نے طلاق دے دی تو پھر دیکھنا حرام ہو گیا۔ اس نے صبح کے وقت اس سے رجوع کر لیا تو پھر وہ اس کے لیے جائز ہو گئی، انورٹڈ کاما کلوز۔ تمام حاضرین جلسہ امام علیہ السلام کے علمی اور دل نشین جوابات سن کر حیران رہ گئے اور آپ علیہ السلام کے استدلال سے خوب محظوظ ہوئے۔ ان سب نے امام علیہ السلام کے علم و فضل کا اعتراف کیا۔ اسی مجلس میں امام علیہ السلام نے مامون کی خواہش پر خطبہ نکاح پڑھا اور عقد ازدواج کیا۔ اس طرح ام الفضل رسمی طور پر امام علیہ السلام کے عقد میں آئی اور امام علیہ السلام کی رسم عروسی نہایت تز کو احتشام سے ادا کی گئی، زے کاف و احتشام سے ادا کی گئی۔ اب اسی صفحے پر اگلی ہیڈنگ ہے امام تقی علیہ السلام کا اپنی زوجہ کے ہمراہ مدینہ پلٹنا۔ اس کی لکھا ہے اس کے بعد امام علیہ السلام اپنی زوجہ ام الفضل کے ہمراہ مدینہ تشریف لے گئے اور قریب 15 سال اپنی زوجہ کے ہمراہ مدینہ میں رہے، لیکن آپ علیہ السلام کی بیوی ام الفضل کی طرف سے آپ کو بہت تکلیف پہنچی۔ ہم آگے پیج 350 پر۔ بہت تکلیف پہنچی کیونکہ وہ اکثر اپنے باپ کو امام علیہ السلام کے خلاف خط لکھ کر شکایت کرتی اور مامون کو آپ علیہ السلام کے خلاف اکساتی رہتی تھی، لیکن مامون نے اپنی بیٹی کی ان شکایتوں کا کوئی خاص نوٹس نہ لیا۔ ام الفضل بانجھ تھی، اس کے بطن سے امام علیہ السلام کی کوئی اولاد نہ ہوئی، لہٰذا امام علیہ السلام نے سمانہ کنیز مغربیہ میم غین رے بے یہ مغربیہ سے نکاح کیا اور اس کے بطن سے 10ویں امام علیہ السلام متولد ہوئے۔ جب امام علیہ السلام نے دوسرا عقد کیا تو ام الفضل کے دل میں عورتوں والی رقابت بھر آئی اور وہ امام علیہ السلام سے نوک جھونک کرنے لگی۔ اس نے امام علیہ السلام کے کھلے عام مخالفت کرنا شروع کر دی اور امام علیہ السلام کی تکریم و توقیر کی ذرا بھی پرواہ نہ کرتی۔ اس نے مامون کو ایک خط لکھا جس میں حضرت امام تقی علیہ السلام کی بہت مخالفت کی اور بے شمار شکایات درج کیں۔ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ انہوں نے ایک کنیز سے شادی رچا لی ہے اور اسے میرے برابر لا کھڑا کیا ہے، یوں امام علیہ السلام میری غیرت کو مجروح کر رہے ہیں اور ہمارے شاہی عزت و وقار کو بھی خاک میں ملا رہے ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے مامون نے خط پڑھا اور جواب میں لکھا کہ میری بیٹی، میں نے تمہاری شادی امام تقی علیہ السلام سے اس لیے نہیں کی تھی کہ میں حلال کو ان پر حرام کروں، اس کے بعد مجھ سے ان کی اس قسم کی کوئی شکایت پھر کبھی نہ کرنا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ 17 رجب 218 ہجری میں مامون نے وفات پائی تو اس کے بھائی معتصم باللہ عباسی نے عنان اقتدار سنبھال لی۔ معتصم کا نام ایک قول کے مطابق محمد اور دوسرے قول کے مطابق ابراہیم تھا۔ یہ بھی دوسرے سرکش جلادوں اور ظالم بادشاہوں کی طرح چاہتا تھا کہ تمام لوگ اس کی غلامی کریں اور کوئی بھی اس کی شاہی جاہ و جلال کی برابری نہ کرے۔ امام تقی علیہ السلام مدینے میں فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت سے امامت و ولایت کے منصب عظیم پر فائز تھے۔ لوگوں میں ان کا اثر و رسوخ تھا۔ اس نے ارادہ کیا کہ وہ امام علیہ السلام کو بغداد میں لے آئے، لہٰذا امام علیہ السلام اپنی زوجہ کے ہمراہ 28 محرم 220 ہجری میں بغداد تشریف لائے۔ معتصم باللہ عباسی امام علیہ السلام سے بغض و عناد اور حسد رکھتا تھا۔ اسی حسد و عناد کی آگ نے اسے مجبور کیا اور اس نے امام علیہ السلام کو مدینے سے بغداد طلب کیا۔ امام علیہ السلام سمجھ گئے کہ حاکم وقت کی نیت اچھی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت امام علی نقی علیہ السلام کو اپنا وصی بنایا اور اپنا خلیفہ مقرر کیا۔
کتب علوم الہی اور اسرار امامت و نبوت کو ان کے سپرد فرمایا اور مدینے سے روانہ ہو گئے۔ ہم پیج 351 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے معتصم اور جعفر بن مامون کو یہ خدشہ لاحق تھا کہ شاید خلافت و ریاست بنی عباس سے بنی ہاشم کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ اس خطرے کے پیش نظر انہوں نے امام علیہ السلام کی زوجہ ام الفضل کو بھی اپنے ساتھ ہی ملا لیا اور پھر ان دونوں نے ام الفضل کو امام علیہ السلام کے خلاف اکسایا۔ ام الفضل کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی اور وہ شدت انتقام سے آگ بگولا ہو گئی اور اس نے امام وقت کو قتل کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب امام تقی علیہ السلام بغداد تشریف لائے تو خلیفہ معتصم باللہ عباسی نے آپ علیہ السلام کو قید کر کے ایک تاریک زندان میں ڈال دیا جو آپ علیہ السلام کے آباء و اجداد کا ورثہ تھا۔ 1 سال تک آپ علیہ السلام نے قید و بند کی صعوبتیں صرف اس جرم میں برداشت کی کہ آپ علیہ السلام کمالات امامت کے حامل کیوں ہیں اور آپ علیہ السلام کو خدا نے درجہ امامت و شرف کیوں عطا کیا ہے۔ آپ علیہ السلام پر اس قدر سختیاں کی جاتی ہیں اور اتنی کڑی نگرانی اور نظر بندی تھی کہ بعض اوقات اپنی زندگی سے بیزار ہو جاتے تھے۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ جب معتصم نے تخت سنبھالا تو امام علیہ السلام کی جستجو میں لگ گیا، چنانچہ اس نے عبد الملک کو لکھا کہ امام تقی علیہ السلام اور ام الفضل کو میرے پاس روانہ کر دو۔ بہرحال امام علیہ السلام مدینے سے بغداد پہنچے تو ظاہراً آپ علیہ السلام کی بہت تعظیم و تکریم کی گئی۔ پھر معتصم نے امام علیہ السلام اور ام الفضل کے لیے کچھ قیمتی تحائف بھی بھیجے اور اپنے خاص آدمی کے ذریعے چکوترے کا تیار کیا ہوا شربت بھیجا۔ خادم نے کہا کہ یہ شربت امیر المومنین یعنی معتصم نے خود بھی نوش کیا ہے، یہ ایک بہت عمدہ شربت ہے، آپ کے لیے بھی حکم ہے کہ برف کے پانی کے ساتھ ابھی ابھی پی لیں۔ اب ہم آگے پیج 352 پہ لکھا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اسے رات کو پیوں گا، لیکن خادم نے کہا کہ یہ شام تک اس طرح ٹھنڈا نہیں رہے گا اور مفید بھی نہیں رہے گا، لہٰذا آپ علیہ السلام نے اسے بھی نوش فرما لیں۔ جب اصرار بہت بڑھا تو آپ علیہ السلام یہ جانتے ہوئے کہ ان لوگوں کا ارادہ کیا ہے وہ شربت پی لیا اور اسی وجہ سے آپ کی شہادت ہوئی۔ ایک اور روایت میں منقول ہے کہ معتصم اور جعفر نے زہریلے انگور ام الفضل کے پاس بھیجے۔ ام الفضل نے ان انگوروں کو ایک برتن میں ڈال کر اپنے جوان شوہر امام علیہ السلام کے سامنے رکھے اور ان انگوروں کی امام علیہ السلام کے سامنے تعریف کی۔ امام علیہ السلام نے وہ انگور کھائے، زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ زہر نے امام علیہ السلام پر اثر دکھایا، آپ مسموم ہوئے اور آپ علیہ السلام زہر کے اثر سے بے حد بے چین ہوئے۔ اس زہر نے آپ علیہ السلام کے جگر مبارک کو کاٹ ڈالا، درد کی شدت تیزی سے بڑھتی گئی۔ اس وقت ام الفضل سخت پریشان ہوئی اور اس نے سخت گریہ کیا۔ امام علیہ السلام نے اسے فرمایا انورٹڈ کاما کہ اب کیوں گریہ کر رہی ہو، تم نے خود ہی تو مجھے قتل کیا ہے، اب یہ گریہ تمہیں کوئی فائدہ نہ دے گا، یاد رکھو جو تم نے خیانت کی ہے اس سے مجھے جو رنج پہنچا ہے اس کا اب کوئی علاج نہیں ہے، لیکن تو بھی ایسے مرض میں مبتلا ہوگی کہ جس کی کوئی دوا نہ ہو سکے گی، انورٹڈ کاما کلوز۔ امام علیہ السلام کی بد دعا کا نتیجہ یہ ظاہر ہوا کہ ام الفضل مخفی ترین اعضاء میں ایک ایسے شدید درد میں مبتلا ہوئی کہ اس کے تمام اموال بھی اس درد سے نجات نہ دلا سکے۔ آخرکار اسی درد سے اس کی بدترین طریقے سے ہلاکت ہوئی۔ پھر لکھا امام علیہ السلام کا دوسرا قاتل ام الفضل کا بھائی جعفر مستی کے عالم میں کنویں میں گر گیا اور ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ اب ہیڈنگ آ گئی ہے شہادت امام علیہ السلام۔ لکھا ہے یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے کہ امام علیہ السلام کی شہادت زہر دغا سے ہوئی ہے اور یہ زہر معتصم باللہ نے امام علیہ السلام کی زوجہ ام الفضل کے ذریعے دلوایا۔ ہم آ گئے پیج 353 پہ لکھا ہے امام علیہ السلام نے جوانی کی 25 سے زیادہ بہاریں نہ دیکھی تھیں کہ آپ علیہ السلام کو نہایت ظلم کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ یوں آپ علیہ السلام بھی اپنے والد بزرگوار کی طرح اس عالم غربت میں شہید ہوئے۔ صد حیف بنو عباس کی مہمان نوازی پر کہ یہ ہادیان حق کو کس طرح سے مہمان بناتے تھے اور ان کے بلند شان و مرتبے سے حسد و اناد کی آگ میں جلتے ہوئے انہیں شہید کروا دیتے تھے۔ افسوس ہے ایسے نام نہاد مسلمانوں پر کہ جنہوں نے امامت و ولایت کے گھرانے کے چراغوں کو ایک ایک کر کے بجھا دیا، لیکن جو ان کو خدا نے عظمت و شان عطا کی وہ ان سے کبھی نہ چھین سکے، کیونکہ یہ نمائندہ الہی اور
تتمہ نبوت و رسالت ہیں۔ مرحوم آیت اللہ کمپانی کاف میم پہ الف نون چھوٹی کمپانی نے اس دل خراش منظر کو اشعار کی صورت میں یوں قلم بند کیا ہے، اور یہ فارسی میں ہے، ساتھ ہی ترجمہ ہے کہ دین کی گرفت محتسم کے ستم سے کمزور ہو گئی۔ وہ محتسم جو قوم سمود سے ہے سمود کا آخری فرد تھا اور شداد و عاد کا ثانی تھا، اور اس نے ظلم و جبر کی وجہ سے امام علیہ السلام کے گلے میں جلا دینے والا شربت ڈالا، جس سے زمانے کا مزاج تلخ ہو گیا اور اس کی مٹھاس اب واپس نہیں لوٹے گی۔ طعنہ بنت الفساد ام الفضل کے جان سوز ترین زہر اور دل دوست ترین تیر سے وہ غربت مسافرت میں جہاں سے گزر گیا، میں اس کے حال کو بیان نہیں کر سکتا۔ اہل انات کے ظلم کے نتیجے میں پانی سر سے گزر گیا۔ اور حوالہ ہے دیوان کمپانی صفحہ نمبر 305۔ اور بس پھر یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں، لکھا ہے کہ السلام علیکم یا اولیاء اللہ، السلام علیکم یا حجت اللہ، السلام علیکم یا نور اللہ فی ظلمات الارض، السلام علیکم یا مولایا یا ابا جعفر محمد بن علی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ تو یوں سامعین، یہ تھا پارٹ نمبر 3، اور ہم نے صفحہ نمبر 341 سے لے کے 354 تک ہم نے مکمل کر لیا۔ کیا مکمل کر لیا؟ ہم نے مکمل کر لیا 9 امام اور عصمت و طہارت کے 11ویں تاجدار حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے حوالے سے جو بھی معلومات اس کتاب میں موجود تھیں۔ اور اب ہم اس سے پہلے کہ اس نشست میں آپ سے خداحافظ کہیں، یہ ساتھ ساتھ بتا دیتے ہیں کہ اگلا صفحہ یعنی کہ 355 اور اگلی ریڈنگ کا پارٹ یعنی کہ پارٹ نمبر 24، اس میں ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ 10ویں امام اور عصمت و طہارت کے 12ویں تاجدار حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے بارے میں جو بھی معلومات اس کتاب میں موجود ہیں وہ ہم ایک ہو سکتا ہے کہ ایک ہی ریڈنگ میں، ایک ہی نشست میں مکمل کر لیں۔ تو پھر انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی نشست میں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان۔